हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन व ला तख़शा फ़अतबअहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम वअज़ल्ल फ़िरऔनु क़ौमहु वमा हदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान को माली या जानी कोई खौफ हो कि माल में नुकसान आ जाएगा, कारोबार डूब जाएगा, या कोई ऐसा आफत आ जाएगी हुकूमती या किसी और जगह की तरफ से कि वो पकड़ में मुझे लाने की कोशिश करेंगे, तो उससे बचने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही तीरे-बा हदफ है। क्योंकि आज हमें नज़र आता है कि जो लोग भी कोई काम शुरू करता है रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, तो उसे या तो ज़वाल में लाने की कोशिश की जाती है, या मुख्तलिफ लोग जो है उसको, जो हुकूमती होते हैं, वो गिरफ्त में लाने के लिए मुख्तलिफ जुर्माने और सज़ाएँ और पकड़ की कोशिश करते हैं। तो ये वजीफ़ा जो है इंसान को एक तो माल डूबने से और दूसरा ऐसी पकड़ में आने से बचाव का एक ज़रिया बन जाएगा। क्योंकि दो किस्म के खौफ होते हैं हर इंसान को जो कारोबार करता है ख़ास तौर पे, कि या तो मैं पकड़ में ऐसी नागहानी ना आ जाऊं, या मुझे माली तौर पे मेरा तिजारत का नुकसान होकर डूब ना जाऊं। चाहे वो गाड़ी लेता है, मकान लेता है, ज़मीन ख़रीदता है, कोई और कारोबार छोटा बड़ा करता है। क्योंकि फ़िरौन जो था वो अजीब अजीब कवानीन बनाता था, और वो ऐसे कवानीन बनाता था कि जो उसका दिल चाहता था। अब वो कोई बंदा उसको ना तस्लीम करे, कोई ख़ानदान, बरादरी, शहर के लोग, पूरे मुल्क के लोग, तो उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके निज़ाम चलाने वाले उसके बड़े सख्त गिर और मुतशद्दिद किस्म के होते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुअज्ज़ा दिखाया, तो उस मुअज्ज़े को देखकर जितने जादूगर थे वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो पूरे मुल्क में ये खबर फैल गई कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया और अल्लाह की मदद उनके साथ है, और फ़िरऔन और उसके हवारियों को शिकस्त पाश हुई। जो अल्लाह ताला ने वही कर दी मूसा अलैहिस्सलाम पे कि आप इनको लेकर निकलें, जो ये बनी इसराइली हैं। बनी इसराइली जो थे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाइयों की औलाद थे, 12 कबीले थे, मिस्र में आके आबाद हुए। इनकी तादाद लाखों में चली गई थी, और ये बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी, गुर्बत की, और हुकूमत की तरफ से फ़िरौनियों ने और किप्तियों ने उनको ऐसा ज़िल्लत वाले कामों में फंसाया हुआ था कि शहर के गंदे छोटे घटिया काम इनसे लिए जाते थे। नबी की औलाद को उन्होंने खाकरूब बना दिया था, सफाइयाँ करने का काम और ग़ुलामी का अंदाज उनको। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए तशरीफ़ लाए, वही के ज़रिए अल्लाह ने कहा कि आप इनको यहाँ से निकालें मिस्र से, ये अपने आबाई इलाके की तरफ चले, बैतुल मक़दस की तरफ। तो वो वही अल्लाह ताला ने यूँ फरमाई, वलक़द औहैना इला मूसा, और यकीनन हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन अस्री बिइबादी, आप इनको लेकर चले मेरे बंदों को, ये यहाँ से निकालें इनको मिस्र से, और ये उसी तरफ जाएं जहाँ इनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम का असल में मस्कन और घर था, और इनके दादा इसहाक अलैहिस्सलाम का और परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो अब लेकर इनको जाना है, फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहर, और इनको जाके आपने जब जाना है तो रास्ते में लाज़मी बात है दरिया आएगा, बहर कुलज़म आएगा। अब ये कुलज़म दरिया क्रॉस नहीं करेंगे तो आप उधर पहुंच नहीं सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपना असा मारना है, असा अपना दरिया के अंदर, वही असा जो आपने सांप उनके सारे जो है उसको निगलने के लिए फेंका था, वही असा आपने दोबारा मारना है।
تو دریا کے اندر سے یبسا آپ کے لیے خشک جگہ بن جائے گی، اور آپ جو ہے رستہ اس کا بنے گا، اور آپ جو ہے اس میں سے نکلیں گے طریقاً فی البحر یبسا، یعنی دریا میں خشک رستہ بن جائے گا۔ تو اب یہ خشک رستہ بھی تو خوف ہے کہ اب دریا کا پانی یوں ہوا اس طرح، اب وہ اس طرح اٹھتا گیا، کیونکہ اس میں تو دریا یہاں پر گہرا تھا، اب پانی اس طرح کھڑے ہوتے 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 اس طرح دیوار بن گیا اور یہ برف بن گئی، اللہ نے اس کو جما دیا۔ اچھا اب وہ ایک رستہ بھی نہیں بنا، کیونکہ ان کو 12 قبیلے تھے تو اختلافات تھے کہ نہیں جی ہم اپنا اپنا قبیلہ نکلے گا، تو اللہ نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی ایک کے بجائے 12 رستے بنائے، اور ایسے رستے بنائے کہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، ایک بھائی کی اولاد ایک قبیلہ یوسف علیہ السلام کے، دوسرے بھائی کی اولاد دوسرا قبیلہ، 12 قبیلے گزر رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، تاکہ ان کو خوف نہ ہو کہ ہمارا کوئی قبیلہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب یہ 12 قبیلے، اب ان کو خوف تو ہوتا ہے، بندے کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے کہ پانی کی، پانی اس طرح اٹھا ہے کہ کہیں گر نہ جائے دوبارہ اور میں ڈوب نہ جاؤں۔ اب پیچھے سے فرعون آیا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے 6,03,000۔ دوسری روایت وہیں لائے کہ 6,70,000 بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور فرعونی کتنے تھے وہ روایات مختلف ہیں، بعض میں آتا ہے 7 لاکھ تھے۔ جو لشکر صبح کے وقت اس کو پتا چلا کہ یہ تو نکل گئے ہیں شہر سے، اب انہوں نے پہلے سے مشہور کر دیا تھا کہ ہماری عید ہے تو ہم عید کا دن شہر سے باہر منائیں گے، گزاریں گے، تو اس لیے یہ نکلے تو انٹیلیجنس کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب یہ سارے دریا کی طرف چلے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ تو ادھر جا رہے ہیں، پھر وہ پیچھے چلے تو اب آگے جو ہے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اب انہوں نے کہا اے موسیٰ فَقْتُلْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ نے اور ہمیں، آپ نے اور آپ کے رب نے جو ہے قتل کرا دیا، یعنی آگے بھی دریا پیچھے بھی فرعون، دونوں جگہ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اب ہم تو مر گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو ڈوب جائیں گے، ادھر جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، رکتے ہیں تو فرعون مارتا ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّ سَیَہْدِینِ، نہیں پریشان نہ ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ نے عصا یوں مارا، رستے بن گئے، اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں سے جب گزرے ہیں تو اب انہیں خوف تھا کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، خوف تھا کہیں پکڑے نہ جائیں، یہ 2 خوف ہوتے ہیں بندے کو۔ اللہ نے دونوں خوف کو ختم کیا اس آیت کے اندر، اللہ نے فرمایا لا تخافوا، آپ خوف نہ کریں، درکن کہ آپ ڈوب جائیں گے، ولا تخشا، اور غم نہ کریں، خشیت نہ کریں اس چیز کی کہ پکڑے جائیں گے، دونوں کام نہیں ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نہ پکڑنے ان کو دے گا فرعونیوں کو، اور نہ دریا کے اندر ڈوبنے دے گا۔ ایک عصا مارا، ادھر سے 6,70,000 بندہ باہر نکلا، فرعون پیچھے تیزی میں آ رہا تھا، اس کے ساتھ 70,000 گھوڑے تھے، کالے سیاہ ابلق قسم کے اور تیز رفتار، اور باقی اس کے لشکری دیگر چیزوں پہ سوار تھے۔ ادھر فرعون جو ہے دیکھا کہ یہ سارے دریا کے رستے بن گئے ہیں، تو اس نے دیکھا ہی نہیں، آؤ نتاؤ، ایک دم جو ہوتا ہے نا غصہ اور جو تعصب، وہ انسان اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے، فرعون بھی اسی آگ میں تھا، تو اس نے ایک دم چھلانگ لگائی آگے دریا کے اندر رستے دیکھ کر، تو فرعونیوں نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی لشکر نے۔ تو اب یہ ادھر سے آخری موسیٰ علیہ السلام کا جو بنی اسرائیلی تھا باہر نکلا، ادھر سے آخری فرعونی اس ایریے میں داخل ہوا، اللہ نے دریا کو آرڈر دیا، وہ دریا آپس میں ملنا شروع ہو گیا، اور ان 6 لاکھ یا 7 لاکھ بندوں کو ڈبو دیا جو فرعون کے حواری تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ، پس اس کی پیروی کی فرعون بِجُنُودِهِ، فرعون کی اس کے لشکریوں نے، فرعون داخل ہوا تو لشکریوں نے اس کی پیروی کی، اپنے بڑے کی، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، پس ڈھانپ لیا ان کو دریا نے، اور فرمایا ما غشیہم، جیسے ڈھانپنا چاہیے تھا، یعنی دریا آپس میں مل گیا اور فرعونی سارے کے سارے اس میں تہس نہس ڈوب کر ہو گئے۔ اللہ نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ، اور بھٹکا دیا، غلط گمراہ کیا فرعون نے قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور صحیح رستہ نہیں دکھایا، یعنی وہ ان کا بڑا تھا، بڑوں کو تو چاہیے نا، وہ تو جذبات سے کام نہ لیں،
جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو دماغ سے کام لیں۔ آج دیکھیے بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں جب ان کے لیڈر دماغ سے کام نہیں لیتے۔ تو جو اپنے جماعت کو، اپنی تحریک کو بچانا، کارکنوں کو بچانا، یہی اصل عقل مندی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ، فرعون ایسا گمراہ تھا کہ اس نے اپنے ساروں کو ڈبو دیا، ایک بھی باقی نہیں بچا، اور سارے کے سارے جو ہے اس کی غلط اسے پلاننگ کے ذریعے دریا میں ڈوب گئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اب بات سنو میری، آپ دریا کراس کر چکے ہو، آپ بچ چکے ہو۔ قد انجیناکم من عدوکم، میں نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور، کہ تم طور کے جانب چلو، ایمن جو دائیں طرف ہے طور پہاڑ کی، اور ونزلنا علیکم المن والسلوی، میں تمہیں وہاں پر من و سلوہ اتار کر دوں گا۔ وہ وادی تی ہے، اب وہ آپ اس وادی میں چلے اور وہاں سے آگے بیت المقدس جانا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان پہ اتارا۔ اگر کوئی آدمی، اب یہ جو عمل ہے اس میں فرعونیوں کو تباہ اللہ نے کیا، اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنارے لگایا اور ان کو دو خوفوں سے نکالا۔ ایک خوف ان کو خوف تھا کہ دریا میں ڈوب نہ جائیں، اور دوسرا خوف تھا کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ اب آج جو ہے آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ دو خوف ہوتے ہیں کہ ہمیں نقصان میں ڈوب نہ جائیں، مال ہمارا ڈوب نہ جائے، اور ہمارا سرمایہ ڈوب نہ جائے، یا حکومتی یا اسی طرح کسی غلط گرفت میں نہ آ جائیں۔ اب یہ دو کام کرنے والا جو ہے، ڈوبنے کا اور گرفت میں آنے کا اگر خدشہ ہے تو وہ یہ وظیفہ کرے۔ آیت نمبر 77 ہے سورۃ طٰہٰ کی، اور آیت کا یہ حصہ لا تخاف درکم ولا تخشا، لا تخاف درکم ولا تخشا، یہ جملہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اور اللہ نے اس وقت عطا فرمایا جب یہ بالکل پھنس چکے تھے، اور یہ ادھر بھی فرعون ان پہ حملہ کر رہا تھا، ادھر دریا ان کے سامنے تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو، نہ تمہیں ڈوبنے کا خوف ہونا چاہیے اور نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہونا چاہیے، میں تمہیں دونوں چیزوں سے بچاؤں گا۔ تو آج بندے کو اگر بچنا ہے اور اگر وہ کام کوئی کر رہا ہے شروع، تو اسے چاہیے کہ 1 مہینہ یہ آیت کا حصہ جو ہے وہ 170 مرتبہ روز پڑھے اور دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نہ ڈوبنے دے گا سرمایہ، اور نہ اسے غلط گرفت میں آنے دے گا، غلط کام کوئی نہ کرے۔ اللہ اور قانون دیکھیں کہ اللہ کی بھی قانون کی پابندی، اور جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے بھی قانون کی پاسداری کرے۔ ہر ملک کا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں قوانین کو آپ فالو کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کو میں تو مسلمان ہوں، میں تو قرآن کو فالو کروں گا، اس ملک کا جو آئین ہے وہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں نہیں فالو کرتا۔ ہمیں حکم ہے ہر ملک کے قانون کو فالو کریں۔ آپ وہاں پر، میں کئی ملکوں میں ایسے جاتا ہوں، عرب ملکوں میں، تو وہاں مجھے لوگ آ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنا گفٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمارا علاج کر دیں جنات کا، جادو کا۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں یہاں کا قانون کو فالو کروں گا۔ عرب ملک ہے، یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اچھا، لوگ وہی پھنستے ہیں جو لالچ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں کہ جی میں راقی ہوں، میں یہ ہوں۔ بھائی ہم اپنے ملک میں کریں گے یا جو ملک میں الاؤ ہے، عرب ملک میں الاؤ نہیں ہے، ہم جائیں خالی سیر کریں، وہاں عبادت کریں اگر عبادت ہے وہاں۔ تو اب یہ تو نہیں کہ وہاں جا کے ہم اپنا کاموں میں لگ جائیں یہی۔ تو یہ ہر ملک کے قانون کو فالو کریں، پھر آپ یہ وظیفہ کریں، پھر اللہ آپ کو ڈوبنے بھی نہیں دے گا، پھنسنے بھی نہیں دے گا، اور غیر شرعی کوئی ایسا نہ کام نہ کریں۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا، بزنس اپنا کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی زمین خرید رہے ہیں، کوئی مکان، اب آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، آپ ڈوبیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور پکڑ میں بھی وہ یہاں کیا کہ لوگ دھوکہ دے کے گرفت کر لیتے ہیں، ٹیکس ایسے لگا دیں گے، ایسے عجیب و غریب آپ پہ کیس بنا دیں گے۔ یہ آج کل ہمارے یہاں عام ہے، پیسہ کھانے کے لیے کیس بنائے جاتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے کوئی کیس میں یا اس طرح ڈوبا ہوا ہے، وہ اس کو 1 مہینہ 170 بار پڑھے، لا تخاف درکم ولا تخشا۔ اور جو نہیں بھی پھنسا، وہ اس کو اگر اتنی بار پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے نکالتا رہے گا ہر چیز سے۔ جو کام شروع کرے گا اس میں اسے ڈوبنے کا اور پھنسنے کا انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا رہے گا۔ یہ چلتے ہوئے ان پہ نازل ہوا تھا، تو چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھا کریں۔ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لا تخاف درکم ولا
تخشا، اتنا جامع جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت خود کر لی اس کی برکت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔